नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हमने शुरू करना था आज अबाउट हज, और ये स्टार्ट कैसे हुआ, सबसे पहले हज किसने किया, और इंशाल्लाह बाकी इसके जो रिचुअल्स हैं जो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने बताए हैं उसको देखेंगे। व इस बव्वअना, जब मुकर्रर कर दी हमने इब्राहीमा, ली के लिए इब्राहीम 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 के लिए मकाना जगह अलबैती बैतुल्लाह की, अल्लाह अन के, अरबी में अन का मतलब होता है के, ला तुशरिक, ना तुम शरीक करो, ला तुशरिक, ना शरीक करो, बी मेरे साथ, शैअन किसी चीज को, व तोहिर और पाक रखो, बैतिया, बैती बैतुन का मतलब होता है घर, और या जो साथ मुतकल्लिम की आपको नजर आ रही है ये मेरे लिए, मेरे बैतिया मेरे घर को, लित्तौइफीना ली के लिए, तौइफीन तवाफ करने वालों, तौइफ फाइल, तौइफ की जमा तौइफीन, वैसे ये ताइफून था, तौइफ की जमा तौइफून है, लेकिन लाम के नीचे जेर है और लाम जेर ली की वजह से इसकी जरी हालत है, तो तौइफून की जरी हालत क्या है, तौइफीन, तौइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वल क़ाइमीन, अब लाम जो वाव होता है ना, वाव अतफिया, तो वो जो पीछे उसका पीछे वाले के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो अगले वाले के साथ भी होता है, तो लाम क़ाइमीन के लिए भी है, कयाम करने वालों के लिए, इसलिए क़ाइमीन की भी जरी हालत है, ऐसे ये क़ाइमून था, वर्रुक्काई, रकू करने वालों, अस्सुजूद, और सजदा करने वालों के लिए, रुक्काई भी देखें, रुक्काई भी जरी हालत में और सुजूद भी जरी हालत में, लाम जेर ली की वजह से। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन करने के लिए हुक्म दिया और कहा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो वक्त याद करो ए नबी जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह फिक्स्ड की, मुतय्यन की, और बैतुल्लाह जो है उससे पहले तमीर हो चुका था, जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर यही था, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की इबादत का मरकज रहा, उनकी इबादत गाह था, सब लोग उधर इबादत करते थे। अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि बैतुल्लाह की पहली तमीर आदम अलैहिस्सलाम ने की है, इससे पहले फरिश्तों ने की, लेकिन एक टेले पर इसकी बुनियादें मौजूद थी। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसकी दोबारा तामीर की, ये बात अपने माइंड में रखें, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं बैतुल्लाह किसने बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की तामीर पूछा जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा तामीर किया था, ठीक है। सही बुखारी में
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک لمبی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک اونچی جگہ پر تعمیر ہوا تھا، اور اس حدیث کے اندر زمزم کے نمودار ہونے کے بعد جو فرشتے کا ام اسماعیل کو تسلی دینے کا بھی ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر سے پارٹ کے ہے کہ فرشتے نے اس سے کہا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ لڑکا اور اس کا باپ اسے بنائے گا اور اللہ اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ زمین سے پہلے زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھا، جیسے ٹیلا بلند ہوتا ہے نا، ویسے سیلاب آتے اور اس کے دائیں بائیں ہو جاتے۔ ام اسماعیل ایسے ہی رہیں حتیٰ کہ جرہم قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے، اور پھر آگے جو بات ہے پورا واقعہ، لیکن ہم مین چیز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے بارے میں، کعبہ کے بارے میں۔ تعمیر کے بارے میں کانسیپٹ ہمارا ہو گیا کلیئر کہ کس طرح سے پہلے یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، آدم علیہ السلام کے ذریعے بنوایا، اس کے بارے میں پختہ کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس کی تعمیر نو کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب کہا تعمیر ہو گئی، اللہ تشرک بی شیئا، کہا کہ تم اس میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی اس گھر کی بنیاد اخلاص توحید پر رکھو، ہر شخص یہاں آ کے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مکہ کے کافروں نے اس کے گرد 360 بت رکھ دیے جن کا وہ طواف بھی کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جب تعمیر کروائی ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کے اندر یہ چیز رکھی، لا تشرک بی شیئا۔ وہاں پہ انسان نہ دکھاوے کے لیے آئے، یعنی دکھاوے کا شرک بھی نہ کرے، کسی قسم کی شرک کی آمیزش انسان کے دل دماغ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب بھی کئی مسلمان کیا کرتے ہیں کہ بہت سی غیر شرعی عبادات کو انوالو کر لیتے ہیں، اور دیکھیں کہ طواف جو ہے صرف اور صرف اللہ کے گھر کا کیا جا سکتا ہے، لیکن کہیں مسلمان کہلانے والے قبروں اور آستانوں کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا جائے گا جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کے سوا کسی بھی جگہ کا یہ شخص کا طواف جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایگزیکٹ مجھے وہ سٹی یاد نہیں جہاں پہ کعبہ بنایا گیا ہے اور وہاں لوگ اسپیشلی طواف کرنے جاتے ہیں، یا کوئی قبر ہے جس کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں سب جو ہیں یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، اور ہم لوگ شاید اس کو سننا سمجھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا، طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے۔ کسی انسان چاہے محبت میں کسی کے طواف اور دل و دماغ میں اس کی ہو جائیں، کوئی چیز ہمیں جو ہے ذہن میں نہیں رہتی، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت یا میرا گھر، میرا گھر، یعنی یہ ایک محبت برا یہ ایک انداز ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ للطائفین۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو یہاں سمجھنی بہت ضروری ہے، وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور پاک رکھو میرے گھر کو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طواف کرنے سے، قیام کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ تو ایک چیز کہ اس سے مراد عام صفائی بھی ہے، جو گھروں کی صفائی ہے جسے ہم کرتے ہیں، اور اس سے مراد شرک اور بت پرست سے پاک صاف رکھنا بھی ہے۔
اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے مشرکین کو آر دلانا مقصود ہے کہ شرط تو ابراہیم کے وقت سے چلی آتی ہے کہ اس میں بت پرستی حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حج کے اعلان سے پہلے اپنے گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آنے والوں کی خاطر پاک صاف کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ مہمانوں کی آمد سے پہلے گھر کی صفائی ہونی چاہیے۔ مطلب ایک ہم لرننگ پوائنٹ اپنے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا صاف کر لیں تاکہ آنے والے کو ایک اپنا اچھا پروٹوکول فیل ہو، اور یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پھر حکم دیا کہ اب یہاں پہ تو لوگ طواف بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، پہلی خوشخبری دی، رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں سب سے زیادہ قیام، رکوع اور سجود کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ اس کے بعد کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ اب حج کا لفظی مطلب ہوتا ہے قصد، اور مراد قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، نیت۔ تو اس سے مراد اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ وہ نیت قولی بھی ہو سکتی ہے، وہ نیت بدنی بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ تو اب حکم دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیسے کیا؟ اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیسے کیا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ، اور اوپر ہر لاگر اونٹ کے، یَأْتِینَ، وہ آئیں گے، مِن كُلِّ فَجٍّ، ہر کشادہ رستے سے، عمیق، دور دراز کے۔ پہلے اس کو لفظی اعتبار سے تھوڑا دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ رجالن، راجلن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رجالن، راجلن پیدل چلنے والا، رجلن، رجلن کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو، ٹھیک ہے۔ اور ضامرن، سواری کا وہ جانور جسے چارے کی قلت اور سفر نے تھکا کر دبلا کر دیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا بڑی دور دور سے لوگ آنے والے ہیں، کیونکہ سواری پہ اس وقت آنا تھا نا، تو وہ اسی سواری پہ تھک جائے گی جو دور سے آئی ہوگی۔ فجن، فجن کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کھلے راستے کو۔ تو مکہ کے راستے میں اکثر پہاڑوں سے گزر ہوتا ہے، اس لیے اس کے رستوں کو فجن کہہ دیا۔ عمیق کا لفظی مطلب ہوتا ہے گہرا، مراد دور کا سفر، دور کی مسافت۔ کنویں کی گہرائی کو بھی عمیق کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کے بعد حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم اعلان کرو گے نا تو تمہارے پاس پیدل بھی لوگ چل کے آئیں گے، ان کے پاس بے شمار سواریاں بھی ہوں گی، سوار بھی ہو کر آئیں گے، بہت دور دور سے لوگ آئیں گے، اتنی دور سے آئیں گے کہ جو کلی ضامرین، اکثر، ہر لاگرونی، یعنی ہر اونٹنی تو نہیں آ سکتی تھی، تو عربی میں کلن اکثر جو ہے اکثریت کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کثرت کے لیے۔ تو اکثر اونٹ جو ہیں وہ لاگر ہوں گے، یعنی اتنی ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہوگی کہ وہ نڈال ہوں گے، یعنی ان کا سفر دور کا ہوگا۔ ابراہیم نے کیسے اعلان کیا اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں کچھ روایات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کی دعوت کے لیے اعلان کرنے کو حکم دیا تو ذکر کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے عرض کی، اللہ میں لوگوں تک کیسے پیغام پہنچاؤں، میری تو آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ فرمایا تم منادہ کرو، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے اپنے مقام پر، بعض نے کہا کہ پتھر پر، بعض نے کہا صفا پر، بعض نے کہا جبل جو پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا لوگوں تمہارے رب نے گھر بنایا، تم اس کا حج کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ یہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، اور ماؤں کے شکم یا باپوں کی پشت میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچ گئی۔ ہر پتھر، اینٹ یا درخت جس نے سے سنا اس نے بھی، اور جس شخص کے متعلق اللہ نے قیامت تک حج کرنا لکھا تھا، سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک،
لیکن یہ روایات جو ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کس طرح کی آپ کو سننے کو مل سکتی ہے نا، تو آپ کا علم اس طرح کا ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کی دلیل ہے کہ نہیں. یہ کہا جاتا ہے، ابن کثیر نے لکھے، لیکن اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مروی نہیں، اور اس کے بارے میں کوئی ہمیں جو ہے دلیل نہیں ملتی. اس لیے ہمارا یقین اور اعتماد اور عقیدہ کیا ہے کہ ابراہیم کی آواز اللہ نے پہنچا دی. وہ آواز ابراہیم نے کیسے دی ہم نہیں جانتے، اسے ہمیں غرض بھی نہیں ہے. غرض کس سے ہے؟ علم سے. غرض کس سے ہے؟ ایسی باتوں سے جس سے ہمیں عمل کے لیے رغبت ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے آواز ابراہیم علیہ السلام کی پہنچا دی. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں یہ اعلان نہ پہنچا ہو، جہاں سے لوگ سفر کے لیے کر کے حج کے لیے نہ پہنچتے ہو. سعودی حکومت کا اندازہ ہے کہ 10-15 سال تک حاجیوں کی تعداد سالانہ 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور سارا سال عمرہ کرنے والوں آنے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور سب لوگ اب نہیں پتا نا کہ کون کون وہاں پہ آیا ہے، ہم ان کے بارے میں تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ اس خاص وقت کے لیے نہیں تھا کہ حج کریں. مطلب یہ تھا کہ اب سب نے حج کرنا ہے اور حج کے لیے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے. اور دیکھیں نا، تب سے حج کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا اور آج تک لوگ حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حج پہ جانے والا ہر شخص ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جاتا ہے. یعنی سمجھے کہ انہوں نے جو انویٹیشن دی سب کو، اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں آج بھی حج کر رہے ہیں. لیشہدوا، تاکہ وہ دیکھیں، منافع، فائدوں کو، لہم، اپنے لیے، ویذکروا، اور وہ ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں. یعنی لوگ پیدل اور سوار ہو کر حج کے لیے آئیں گے تو اس میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں. حج کا اصل مقصد عبادت ہے، لیکن اس میں انسان کے دینی فوائد بھی ہیں اور انسان کے اخروی فوائد بھی ہیں، انسان کے دنیاوی فوائد بھی ہیں. اور دینی اور دنیاوی فوائدوں کے اعتبار سے حدیث ہے ایک ترمذی کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ فقر، غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. اللہ اکبر. یعنی ہمارے گناہ بھی میل کچیل سے پاک ہو جاتے ہیں اور ہمارا رزق بھی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ حج پہ اس وقت تو چلے بڑی مشقتوں کے ساتھ لوگوں کو بڑا مال خرچ کر کے جانا پڑتا ہے. تو جن کے پاس ڈھیروں مال ہوتا ہے ان کو تو وہ حج کرتے رہنا چاہیے. دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرے سے لے کر عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا کفارہ ہوتا ہے. حج مبرور، اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. گناہوں کی معافی بھی بہت بڑا نفع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی، جو شخص حج کرے، نہ کوئی شہوانی فعل کرے، یعنی اپنی شہوات سے نکل کر نہ کوئی نافرمانی کرے، تو واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا. اب یہ بات ذہن میں، دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اپنی جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول، اور دوسرا گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے. تو آپ کو بڑے خشوع کے ساتھ، اور جو خشوع کے ساتھ حج کرے گا اس کے لیے یہ حدیث. یہ نہیں ہے کہ حج پہ جائیں، جس کو مرضی گالی گلوچ دیں گی، بد چگلی کریں، نافرمانی کے کام کریں، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہیں کہ میں تو ایسے پاک ہو کے آیا ہوں جیسے آج پیدا ہوا.
حدیث کو پورا ذہن میں رکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ ہجرت اپنے سے پہلے کو گناہوں کو گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ یعنی اس کے دینی اعتبار سے بہت سے فوائد ہیں۔ انسان کی زندگی کے سارے گناہ، سارا خطا بالکل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ نیو بھی بن جاتے ہیں آپ اپنی نامہ اعمال کے اعتبار سے۔ پچھلے خطوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سب کچھ ختم۔ اب نئے دن سے نیا آغاز، نیا خطہ لکھا جائے گا، آپ کی کتابیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ اب سے جو عمل کریں گی اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں نا ہم، ہاں بہت سے لوگوں سے زیادتی بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے دے اس کی تو ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار ضرور موقع دے، بار بار دے، لیکن ایک بار والا موقع جلدی مل جائے کہ ہم سب مشقت طلب عبادت حج کو ادا کر سکیں۔ آمین۔ انشاءاللہ اس کے جو باقی دنیا میں فوائد ہیں وہ بھی ہم کل سیکھتے ہیں، اور ایام معدودات، ایام معلومات کے بارے میں جو مزید تفسیر ہے اس کو بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔